अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। अफगानिस्तान के हवाले से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसमें एक तब्दीली ये आई है कि स्पेन बॉर्डर की एडमिनिस्ट्रेशन ने चमन बॉर्डर को सील कर दिया है। उन्होंने हर तरह की आमदोरफ्त के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी उन ट्रेडर्स के ऊपर भी लगी है जो पाकिस्तान तजारत के लिए अपना सामान लेके आते हैं या यहाँ से जाते हैं, और उन मरीज़ों और बीमारों पर भी लगी है जो अपने इलाज के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो कल पाकिस्तान में जो एक मीटिंग हुई जिसमें आर्मी के जनरल हमारे बाजवा साहब, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, ISI के हेड और MI के हेड, इन्होंने शिरकत की और इस बात पे गौर किया कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स किस हद तक महफूज हैं, पाकिस्तान को यहाँ पे मुश्किलात आने वाली जो हो सकती हैं उनसे नबरदाज़मा होने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। हमारे साथ मौजूद है जनरल अमजद शुएब साहब, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइए, कल जो मीटिंग हुई जिसमें हमारे जो फौज के सरबराह हैं वो भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, जो बाकी सरबराहान बहुत से फौज के इदारों के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के, ISI के, वो भी मौजूद थे और इस पर गौर किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज क्या हैं, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से गौर किया गया। इसकी इम्पोर्टेंस कैसे देखते हैं आप? इसमें जो बातें हुई हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ख़ास तौर पे ऐसे में कि जब स्पेन बुलडॉग पे कब्जे के बाद कल चमन के बॉर्डर को बंद कर दिया तालिबान ने और हर तरह की तजारत के लिए रास्ते को बंद कर दिए। उसके हवाले से भी फरमाइए। फिर उनकी जो एक तेज़ी जारी है कब्जे करने की, निमरोज पे उनका कब्जा हो गया और भी कई शहरों के ऊपर वो कब्जे होते चले जा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या इसके बारे में तशवीश का इजहार कर रहा है या पाकिस्तान जो है वो मुतमईन है कि जो डेवलपमेंट यहाँ पे है या वहाँ पे हो रही है उस हवाले से जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल ठीक हमारी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान ने बड़े खुलूस नीयत से मदद की, पहले अमेरिका की कि वो मुज़ाकरात कर लें, यही उनकी डिमांड थी कि मुज़ाकरात के लिए तालिबान को राजी करें। क्या तय होगा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। हमने हर दफा कहा कि अमेरिका और तालिबान खुद बात करेंगे। जब उनका मुआहदा हो गया तो फिर हमें कहा गया कि आप कोशिश करें कि वो बैठे गवर्नमेंट के साथ भी, तो अशरफ गनी हुकूमत के साथ बिठाने के लिए भी हम भाग दौड़ करते रहे। हमने थोड़ी सी ये गलती की कि हमें तारीख याद रखनी चाहिए कि अमेरिका को आदत है डू मोर की। आप एक काम कर दें वो दूसरे का आपको कह देगा, दूसरे का कर दें आप सोचेंगे कि शायद इसके बाद अमेरिका के साथ मामला अच्छे होंगे, लेकिन वो आगे तीसरा काम कहेगा। नतीजा ये है कि आपको या तो एक बंद गली में घुसा देगा या ये कि काम की नौयत ऐसी हो जाएगी कि आप खुद फंस जाएंगे, आप काम कर ही नहीं सकेंगे। अब वो ये है कि एक तरफ तो अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सरहदें खोल दे ताकि अगर उधर से लोगों ने आना है, अभी कोई आ नहीं रहे। अफगानिस्तान में सूरत हाल ये है कि तालिबान का कब्जा है बहुत बड़े इलाकों पे और उन इलाकों में कोई नकल मकानी नहीं हो रही, वहां लोग ठीक बैठे हुए। 10 शहर हैं जिनका दिफा कर रहा है अशरफ गनी की हुकूमत कर रही है, और उन 10 शहरों की आबादी है अफगानिस्तान की कुल आबादी का 13.2%। अब वो 13.2% आबादी के शहर जो हैं उनको उन्होंने किला बनाया हुआ है और उनका ख्याल ये है कि यहां पे हम अपना पूरी तरह दिफा करेंगे। अब लाजमी बात है कि उन शहरों के ऊपर बमबारी भी होगी, वो हुकूमत के लोग ही करेंगे या अमेरिका करेगा, तालिबान भी अपने गोलाबारी करेंगे या गोलियां चलाएंगे, तो वो सिविलियन वहां से निकलेंगे। लेकिन उनके निकल के वहां से जान बचाने के लिए बाकी पूरा अफगानिस्तान पड़ा है जहां पे अमन है। लेकिन अमेरिका आपको यह बता रहा है कि आप अपनी सरहदें खोल दें। तो एक तो यह मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अमेरिका का मकसद सिर्फ यही है कि उन महाजरीन की आड़ में तमाम वो दहशतगर्द आ घुसें जिनको बाद में हम संभाल ही ना सके, और फिर अमेरिका का खेल शुरू हो जाए कि वो जो CPEC के खिलाफ वो करना चाहते हैं, जो कुछ भी वो फिर हमारे बस में ना रहे। तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत ने फैसला तो यही किया कि हम सरहदें नहीं खोलेंगे, लेकिन नहीं खोलनी चाहिए। मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर कहीं खोलने के लिए दबाव भी आए बहुत ज्यादा तो आपको नहीं खोलनी चाहिए। दूसरी तरफ यह है कि हर गुजरने वाले दिन के साथ साथ अशरफ गनी की हुकूमत के लिए मुश्किलात आ रही हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से हुकूमत निकल रही है। अब अगर कल को तालिबान मार के इनको बाहर निकाल देते हैं,
پھر ان کے ٹرائل ہوتے ہیں, اشرف غنی کا ٹرائل ہوتا ہے, ان کو سزا دے دیتے ہیں, وہ باقیوں کو بھی. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آج مذاکرات میں طالبان کی ڈیمانڈز کچھ مان لیں. اگر جھگڑا یہی ہے کہ طالبان کی ڈیمانڈ جی زیادہ ہیں, وہ مانی نہیں جا سکتی, تو یہ دن دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ دن دیکھنا پڑے آپ کو جس میں کہ آپ کو پھانسیوں میں لٹکانا شروع کریں. وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آج ان کے کچھ مطالبات اگر زیادہ بھی ماننے پڑتے ہیں تو مان لیں, کچھ اپنے منوا لیں, اور ایک ایسا حل نکال لیں جس کے تحت کم از کم امن آ جائے. مشکل یہ ہے کہ ان افغانیوں کو اپنے ملک میں امن کی یا اپنے عوام کے لیے سکھ کے کوئی خیال, کوئی ان کو سوچ ہے ہی نہیں. ان کو صرف اپنا مقصد پتا ہے کہ ہم نے اشرف غنی جیسے, طالبان کہتے ہیں جی ہمیں یہ قبول نہیں, یہ امریکہ کا پٹھو ہے, لیکن اشرف غنی کہتا ہے میں مر جاؤں گا لیکن صدارت نہیں چھوڑوں گا. تو امن کیسے آئے؟ اب طالبان کی فتوحات بڑھ رہی ہیں تو ان لوگوں نے بھارت کے ساتھ مل کے, کیونکہ بھارت صدر ہے آج کل یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا 1 مہینے کے لیے, تو اس کی صدارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے فوراً حنیف اتمار جو ان کا فارن منسٹر ہے افغانستان کا, اس نے ریکویسٹ کی کہ جناب اس کا سیکورٹی کاؤنسل کا اسپیشل اجلاس بلایا جائے. لہذا وہ اوپن اجلاس ہوا, کھلا. ادھر انہوں نے رونا شروع کر دیا, یہ ان کے جو افغانستان کا جو وہاں پہ سفیر ہے, اور اس نے واویلا مچا دیا کہ جی پاکستان ہماری مدد کرے, طالبان کو ڈسمینٹل کرے. اب اس میں ذرا 2 چیزیں سوچئے کہ کیا پاکستان کی کیپیبلٹی ہے. وہاں پہ 20-21 سال امریکہ, نیٹو, یہ وہ ہر کوئی لگا رہا, تو طالبان ان کے کنٹرول میں نہیں آئے تو پاکستان ان کو ڈسمینٹل کرے. اس سے ایک چیز واضح ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے پاکستان ہے, سارا کچھ پاکستان ہی کر رہا ہے. ہم نے اتنی وضاحتیں دی ہیں, لوگوں کو وضاحتیں سمجھ نہیں لگتی, تو ہماری تو یہ اہلیت نہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ مطالبہ کون کرتا ہے. اشرف غنی کی حکومت مطالبہ آپ سے کر رہی ہے کہ ان کو ڈسمینٹل کریں, جس کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے کہ جس کے دور حکومت میں اشرف غنی اور حامد کرزئی, ان کے دور حکومت میں 20 سال پاکستان نے دہشت گردی بک دی ہے. آج بھی ٹی ٹی پی وہاں پہ ہے. پاکستان میں لوگوں کو طالبان سے ہمدردی ہے, اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 سال ہم نے اسی حکومت کو تسلیم کیے رکھا, وہ حامد کرزئی ہو یا یہ ہو, اشرف غنی, انہی کے ساتھ معاہدے ہم کرتے رہے, انہی کو ہم زبردست ریسیپشن دیتے رہے, جب آئے تو صدر مانا, صدارتی پروٹوکول دیا, میٹنگیں, کانفرنسیں, انہی کو جا کے یقین دہانیاں کراتے رہے. تو انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ٹیررزم, بھارت کے مفادات. تو طالبان میں کم از کم 2 چیزیں ہیں کہ جب طالبان پہلے حکمران تھے افغانستان کے, تو دنیا ان کو مانتی تھی یا نہیں مانتی تھی. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری مغربی سرحدیں جو ہیں بالکل محفوظ تھیں, وہاں ہمیں ایک بھی سپاہی نہیں ڈیوٹی پہ کھڑا کرنا پڑا. اور یہ بھی آج ہمیں پتا ہے, جو پوری دنیا جانتی ہے, کہ طالبان نے اس بات کی لکھ کے امریکہ کے ساتھ معاہدے میں گارنٹی دی ہے کہ ان کی حکومت میں افغانستان کی سرزمین کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہو. کیا اشرف غنی نے کبھی یہ گارنٹی دی ہے؟ تو یہ وہ فرق ہیں. لیکن یہ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم لوگ ہیں کہ ہر طرح کی زیادتی کر کے بھی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کا حق ہے, یہ رائٹ ہے کہ ان کو جو مطالبہ انہوں نے کر دیا وہ پاکستان کو پورا کرنا چاہیے. کیوں کریں ہم؟ تو حکومت کو ان کو واضح بتانا چاہیے کہ ہم سے یہ توقع نہ کریں, ہمارے بس میں نہیں ہے. طالبان جانے اور آپ جانے, اس سے بہتر حل کیا ہے کہ آپ مل کے خود فیصلہ کریں. تو وہاں پہ ایک اور جو بڑی غلط بات ہو رہی ہے, ایک طرف تم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے مل کے خود فیصلہ کریں, خود بات کریں, اور طالبان یا حکومت یہ مل کے افغانی اپنا فیصلہ سنا دیں, ہم سب کو قبول ہوگا. اور سب کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ خانہ جنگی نہیں ہونی چاہیے. لیکن خانہ جنگی کو بھڑکانے کے لیے بھارت اور امریکہ جو ہے اشرف غنی کی مدد کر رہے ہیں. جب اشرف غنی کے پیچھے اتنی بڑی قوت طاقتیں کھڑی ہوں گی تو وہ کیوں کسی کی بات مانے؟ صلح صفائی یا بات چیت کی کامیابی تو تب ہوگی کہ دونوں سمجھیں کہ ان کو باہر سے کوئی مدد نہیں مل رہی, اب انہوں نے مل کے فیصلہ کرنا کیا. تو ان فیصلوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بھارت اور امریکہ خود ہیں کہ وہ اس کی پشت پناہی کر کے تو اس کو باہر کھڑا کر, حالانکہ اس کو دھکا لگانا چاہیے تھا, امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم کوئی مدد نہیں کریں گے, تم پہلے جا کے بات کرو, اپنے مطالبات منواؤ, وہاں پہ مذاکرات اپنے جو ہے ان کو مکمل کرو. وہ نہیں کیا. اب یہ ہے کہ اب حکومت ہاتھ سے سرکتی جا رہی ہے, تو اپنی ناکامیاں, اپنے گناہ, اپنی خرابیاں جو کچھ بھی اس حکومت نے کی ہیں, یہ
اشرف غنی کی، وہ اب دوسروں پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. امریکہ بھی ان کو مجبور نہیں کر رہا، غالباً امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہاں پہ امن آئے. امریکہ کی بھی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ علاقہ ڈسٹیبلائز رہے تاکہ وہاں سے جو وہ کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں ہوتی رہیں. یہ بدقسمتی ہے. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے ایک مشکل وقت کے لیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان سٹیبلائز ہونے والا ہے. یہاں پہ ابھی لمبے وقت کے لیے خانہ جنگی نظر آتی. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو اسپین بولدوگ کی ایڈمنسٹریشن نے کل بارڈر کو بند کر دیا، سیل کر دیا چون کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے مطالبات ہیں کہ بایو میٹرک ہو، کرونا کا سرٹیفکیٹ وہاں سے لایا جائے، آئیڈینٹی کارڈ، آئیڈینٹیفیکیشن کے جو پورے پیپرز ہیں وہ ساتھ ہونے چاہیے، وہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بدلے میں وہ جو بھی افغانستان کا آئی ڈی کارڈ کوئی ہو اس کے اوپر ٹریول مطلب کرنے دیا. یہ کیا اختلاف کی بنیاد بن سکتا ہے؟ اس طرح کے اختلافات تو آگے بھی بڑھ کے پیدا ہوں گے طالبان کے ساتھ. پہلی بات تو یہ کہ اس پہ جو اختلافات ہیں وہ اگر رہیں بھی تو افغانستان میں طالبان کا رخ ابھی اپنی ہی علاقہ ہے. ان کی ساری توجہ اشرف غنی کی حکومت یا انہی کے دفاع کے اوپر ہے کہ اس کو انہوں نے سر کرنا ہے. اس وقت وہ پاکستان کے ساتھ محاذ نہیں کھولیں گے. لیکن پاکستان کو ان کو بتانا چاہیے کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ آپ کی طرف سے لوگ فی الحال ادھر آئیں، کیونکہ ہمارے پاس رکھنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں. تو بہتر ہے کہ لوگوں کو آپ ادھر ہی رکھیں. طالبان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ آپ ویزا فری کر دیں ہمارا آنا جانا بعد میں. تو ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی حکومت بن جاتی ہے اور تسلیم ہو جاتی ہے آپ کی حکومت، تو پھر آپ سے مذاکرات کر کے اس کے بارے میں بات ہم کر لیں. اس پیج کے اوپر ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو یہ ان کو ہمیں بتا دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ ہم سرحدیں بند کرنے چاہ رہے تھے، اگر طالبان نے اپنی طرف سے کر دیے تو ہمیں ادھر سے بہانہ مل گیا، ہم اس کو مضبوط کر لیں اور اس کا آنا جانا جب دوسری جگہوں پہ ہم روک رہے ہیں یہاں بھی ہم روک. رہی بات یہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، کیا آئندہ ہمیں طالبان کے ساتھ مسائل پیدا ہوں گے؟ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہوں گے. مسائل اس لیے پیدا ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل کو ان کی کوئی ڈیمانڈ ایسی آ جائیں جو ہم پوری نہ کر سکیں تو اس سے مشکل پیدا ہو. لیکن اگر میں پرانا دیکھوں، وقت پرانا کے ساتھ تاریخ دیکھوں، تو اس میں طالبان نے ایک انڈرسٹینڈنگ رکھی تھی پاکستان کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ. انہوں نے اپنے معاملات اچھے چلائے تھے. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ رشیا، چائنا، پاکستان اور ایران ان 4 ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہیں. اچھا جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان، ایران، چائنا، رشیا، ان 4 کے ساتھ طالبان نہیں چاہیں گے ان کے تعلقات خراب ہوں، کیونکہ ان کی ٹریڈ کا، ان کے بزنس کا بہت زیادہ دار و مدار ان کے اوپر ہے. یہی کو وجہ ہے، اور بھی وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ اس خطے کی ان پاورز کے ساتھ یا اس خطے کے ان ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات سموتھ رہیں. ذرا بالکل بالکل. وہ ایک تو یہ کہ ہم بھی کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں، ان کو بھی اس سے آمدن ہوگی. سینٹرل ایشیا سے ہم موومنٹ چاہتے ہیں اور گیس لانا چاہتے ہیں. اسی طرح رشیا چاہتا ہے کہ وہ یہ رستہ استعمال کرے سی پیک کا. اور پھر طالبان کے اوپر کافی انفلوئنس ہے چائنیز کا. اس چیز کی وجہ سے یہ جو چائنیز نے انویسٹمنٹ کی ہوئی افغانستان میں، ان چیزوں کی وجہ سے وہ خاصے اس پہ کین ہوں گے کہ یہ یہاں پہ حالات بہتر ہیں. اور چائنا انفیکٹ اپنے سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات بھی ٹھیک دیکھنا چاہے گا. تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسا فیکٹر آ جائے گا چائنیز کا درمیان میں کہ طالبان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ریزالو کر لیں گے. لیکن فیکٹ یہی ہے کہ کوئی بھی ملک ان میں سے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا اگر طالبان نے طاقت کے بل بوتے پہ یہ کیا. یہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس ہے. تو طالبان کو بالآخر مذاکرات کرنے ہوں گے. میرا خیال ہے جنگ وہ جاری رکھیں گے جب تک وہ اشرف غنی کو فارغ نہیں کر دیتے. اس کے بعد میرا خیال ہے وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے کہ جی بات چیت کریں اور آئیں، آ کے ہمارے ساتھ معاملات طے کریں. اس میں لازماً طالبان اپنے زیادہ مطالبات منوا لیں گے. میرا اپنا خیال یہی ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ مذاکرات کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی باتیں منوا سکیں. یہ فرمائیے کہ سلامتی کونسل کی جو صدارت انڈیا کو ملی ہوئی ہے، آپ نے بالکل جیسے کہا حنیف اتمر یا ایسے لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہندوستان کیا اس پوزیشن میں ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور پاکستان کے اوپر خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے پریشر بڑھائے؟ FATF میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی رول پلے کرے، جیسے کہ وہ کر رہا ہے، گندا رول ایک ان کا ہے، وہ وہاں پہ کرتے ہیں، وہ اس کے لیے اس کو اس صدارت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ صدارت کے ہوتے ہوئے افغانستان کا معاملہ کیا ان کے کوئی اثر رسوخ میں آتا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ انڈیا کے پاس چیئرمین شپ ہے
तालिबान के ऊपर सैंक्शंस कमेटी की जी, और ये 3 साल के लिए है। अब उसके बाद सदारत भी है। चुनाचे इन्होंने जो पीछे टेररिज्म के ऊपर रिपोर्ट मुरतब करके इन्होंने दी, ये कोई मेरा ख्याल 15 दिन पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की। उस रिपोर्ट में इन्होंने कुक्ड अप इंफॉर्मेशन इन्होंने उसमें लिखा कि जनाब वहां पे अलकायदा भी है, 20 के करीब वहां पे गिनती करा दी कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके ताल्लुकात तालिबान के साथ हैं, ये काम कर रहे हैं और जो मुल्क इनके साथ इनसे फायदा उठा रहे हैं वो भी इनफैक्ट दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं, क्योंकि जो ये टेररिज्म करवा रही हैं जो तंजीमें, उनसे तालिबान के ताल्लुक और तालिबान से ताल्लुक पाकिस्तान के हैं। अब वहां पे ये टेरर वाली तंजीमें नहीं है। अगर थी तो 20 साल अमेरिका वहां पे क्या करता रहा? क्यों नहीं खत्म की टेरर तंजीमें? उन्होंने बाहर बैठे हुए मुल्कों से तवक्को की जाए, पाकिस्तान में बैठे हुए हम या चाइना अपने मुल्क में बैठा हुआ, वो कैसे खत्म करें? जबकि अमेरिका, नेटो, ये सारे वहां बैठे हुए थे जहां ये कह रहे हैं कि जी हाँ ये हैं भी, खुद निकल गए तो अब कहना शुरू कर दिए कि यहां पे ये, और ये सारा भारत ने मुरतब की रिपोर्ट। तो ये टेररिज्म का गंद मचाएंगे, इसको फिर टेररिज्म में घसीटेंगे हम लोगों को। और भारत का चूंकि 3 साल का वो है कि ये जो तालिबान सैंक्शन कमेटी है उसका चेयरमैन है भारत, और ये महीना जो है इसमें इनकी कोशिश थी और मेरा ख्याल है कि हमारे सख्त मौक़िफ़ की वजह से टल गए। इन्होंने इल्जाम वाज़ेह लगाना था खुल के, जो कि अब ओब्लीकली लगाया उन्होंने कि तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है, जिसका पाकिस्तान से कहा कि आप ये इनको डिसमेंटल करें, वरना इन्होंने सीधा सीधा कहना था कि जी तालिबान जो कुछ कर रहे हैं ये पाकिस्तान करवा। थैंक यू सर बहुत आपके टाइम के लिए। अभी हम चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे अभी अफगानिस्तान के हवाले से। हमने देखा कि वहाँ पे स्पिन बोलक पे कब्जे के बाद वहाँ के जो शैडो गवर्नर हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ सरहद को बंद कर दिया गया है। उसकी वजह ये बताई गई कि पाकिस्तान ने बायोमेट्रिक की पाबंदी लगाई हुई है। पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ट्रैवल करने वालों के लिए। इसके नतीजे में दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई हैं, ट्रकों की, ट्रेलर्स की, जो आने जाने से रुकावट उनकी बन रही है। इस हवाले से क्या होगा, हमने इसके बारे में बात की। अभी हम चलते हैं सिंध की तरफ। सिंध में एक बहस दोबारा से चल पड़ती है। कभी होता है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, कभी होता है कि सिंध को 2 सूबों में तकसीम कर दिया जाए, कराची और हैदराबाद को अलग कर दिया जाए। सूबा बनाना क्या ज़रूरी है और पाकिस्तान में सूबों की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे तैमूर तालपुर, इनके साथ चल के बात करते हैं और इस हवाले से बात करेंगे कि मुर्तज़ा वहाब के कराची के एडमिनिस्ट्रेटर बनने से क्या तब्दीली आएगी। आइए चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रऊफ भाई। सर कैसे मिजाज है? आप ये फरमाइए कि एक बहस चल पड़ती है और फिर उसके ऊपर लोग सारे अपने राय देने लगते हैं। आप भी इस बारे में फरमाइए कि पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम को बेहतर करने के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि सूबे बढ़ा दिए जाएं? देखिए जी, हर किसी सूबे में एक अलग डायनामिक है। सिंध के अपने डायनामिक्स हैं, पंजाब के अलग हैं, साउथ पंजाब के अलग हैं। तो आप इसको मेरे ख्याल से जनरलाइज करना बड़ा जाती होगी। आप इसको सूबे वाइज बात करेंगे तो उस पर कमेंट करना बेहतर होगा। ठीक है, मतलब आपकी जैसे पढ़े लिखे आदमी से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो पाकिस्तान के हवाले से भी ज़रा अपनी राय ज़रूर देंगे, लेकिन सिंध के हवाले से भी पंजाब से हम शुरू करते हैं। हम तो कहते हैं कि पंजाब बहुत बड़ा है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर करने के लिए इसके 3 हिस्से हो जाने चाहिए, लेकिन आप बाकी के हवाले से अगर ना भी करना चाहें, सिंध के हवाले से आप देखिए ना, लिसानी बुनियाद पे नहीं, मैं कहता हूँ वो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद के ऊपर अगर कर दिया जाए तो क्या हर्ज है उसमें? फिर देखिए जी, कराची के कुछ डायनामिक्स हैं। आप, कराची इज द पोर्ट सिटी। कराची से आपका पूरे पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। तो इसको अलग करना जो है इसका हल नहीं है। इसका हल है कि जहां जहां पे आपको जरूरत है बेहतर गवर्नेंस की, आप डिस्ट्रिक्ट बढ़ाएं। पहले भी कितने डिस्ट्रिक्ट थे, फिर हमने बढ़ाए। पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में डिस्ट्रिक्ट बढ़े, पीपल्स पार्टी के इस दौर में भी कराची में हमने नया डिस्ट्रिक्ट बनाया। तो इट विल बी, यहाँ पे अगर हम इसको जाते हैं कन्वर्जन में या सेपरेट करने में, तो यहाँ पे
وہ لسانیت کا جو ہے نا بہت بڑا ایک ایکسپلینیشن وہاں کا تھا جو میرے خیال سے بہت نقصان دے گا ہماری یونٹی کو. وہ ایک سندھ کو 2 سندھ بنا دے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن کوئی اور علاقے آپ کے ذہن میں آتے ہیں, مطلب ایسے اگر کراچی کی بات نہ کریں ہم کہ جس کو کیا جائے, مطلب ایک اتنا بڑا صوبہ ہو گیا, ایون صرف کراچی کو دیکھ لیا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے ان گورنیبل ہوا ہوا ہے وہ, تو اس کے لیے ڈسٹرکٹ بنا دیں, کیا کیا جائے؟ مطلب ابھی بھی وہ گورننس کے ایشو آ جاتے ہیں جس کے اوپر اعتراض اٹھتے ہیں. پھر بالکل یہ جو ہے نا یہ رائٹ ہے آپ کے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کا. جیسے کہ میں جس ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتا ہوں, کسی زمانے میں ڈسٹرکٹ تھرپارکر کہلاتا تھا, پھر اس ڈسٹرکٹ کے اندر 2 ڈسٹرکٹ آ گئے, آدھا میرپور خاص آدھا تھرپارکر. آگے جا کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی, میرے والد صاحب ایم این اے بھی تھے اور فیڈرل منسٹر بھی تھے وہاں پر. تو وہاں پر لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ عمر کوٹ کو الگ کریں, میرپور خاص کو الگ کریں, عمر کوٹ کو الگ کریں. تو ان لوگوں کی ڈیمانڈ پر پھر ہم نے عمر کوٹ کا ایک اور الگ ڈسٹرکٹ بنایا. تو دا سیم وے جہاں پر لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, وہاں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. وہاں کے لوکل لوگ, وہاں کی لوکل عوام کا کہنا ماننا پڑے گا. ہمیں اگر عوامی پارٹی ہے اور ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں تو دا وائس آف دا پیپل شوڈ بی ہرڈ. آپ ویسے یہ تو محسوس کرتے ہیں نا کہ گورننس کے ایشوز ہو جاتے ہیں اتنے بڑے صوبے کی بنیاد کے اوپر, آپ اس کا حل یہ دے رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کی بنیاد کے اوپر اس کو کر لیں. کراچی میں کتنے ڈسٹرکٹ کر دیے جائیں پھر کہ مطلب وہ اس کی بنیاد پہ اس کی کوئی بہتر صورتحال ہو؟ کراچی میں ہمیں ابھی ضرورت پڑی تو ہم نے کماڑی کا ڈسٹرکٹ الگ کر دیا, اور سیاسی طور پہ سیاسی جماعتوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا, پر جو لوکل وہاں کے لوگ تھے, جو عوام تھی, انہوں نے اس فیصلے کو اتنا پسند کیا کہ انہوں نے جلسے اور جلوس نکالے, سیلیبریٹ کیا. اور آج آپ اگر ان سے جا کے پوچھیں تو وہ بتا رہے ہیں آپ کو اتنی خوشی کے ساتھ کہ جی دیکھیں جن کو پسند نہیں تھا یہ آئیڈیا تو ان کے لیے ایزی ہو گیا ہے. وہ وہاں کا ڈی سی, وہ ایس پی اتنے ایشوز سالو نہیں کر سکتا تھا, کم لوگوں سے ملتا تھا, اب لوگوں کی تعداد کم ہو گئی تو ہمارے کام بہتر ہو رہے ہیں. تو دیز آر اسمال تھنگز which become a bouquet altogether for the people. تو جب ڈسٹرکٹ کی بنیاد کے اوپر ہو کراچی میں چونکہ مختلف قومیتیں بستی ہیں, وہاں پٹھان بھی بہت زیادہ ہیں, اہل زبان بھی بہت زیادہ ہیں, سندھی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, تو ڈسٹرکٹ کی بنیاد کے اوپر پھر ان کی اجارہ داری نہیں ہو جائے گی؟ مطلب اگر وہی جو ہمیں شک پڑتا ہے صوبے کی بنیاد کے اوپر. تو دیکھیے ڈاکٹر صاحب اپنی چیز دیکھی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے کبھی لسانیت کی سیاست نہیں کی. آپ ہمارے پاس بلوچ دیکھیں گے, اچھی پوسٹ پر وہ ہوں گے. ہمارے پاس آپ پشتون بھائی ہمارے دیکھیں گے, ہماری پارٹی میں ایڈجسٹ ہوں گے, اچھی پوسٹ پر بیٹھے ہوں گے, سیاسی بھی اور سرکاری بھی. اچھا آپ اردو اسپیکنگ کی بات کریں گے تو ہمارے اردو اسپیکنگ لوگ ٹاپ پوسٹ پر ہیں. اب جیسے کراچی کی پاپولیشن جو ہے میجورٹی کیونکہ اردو اسپیکنگ ہے تو مرتضی وہاب کو ہم نے وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر دے دیا, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول دے دیا پورے علاقے کا. تو ہم ہر چیز کو فیئرلی چلاتے ہیں, انشاء چلاتے رہیں گے. دوسری پارٹیوں سے آپ سنیں گے جو یہ لسانیت کی باتیں کرتے ہیں, ہم اس سے وے اپارٹ ہیں. آپ کے خیال میں مرتضی وہاب کے ایڈمنسٹریٹر بننے سے کچھ مسائل حل ہوں گے کراچی کے؟ اگر دیکھا جائے جو شکوے ہیں, گلے ہیں, وہ دور کرنے میں مدد ملے گی؟ جو ذمہ داریاں چیئرمین بلاول نے اور مراد علی شاہ صاحب نے رکھی ہیں مرتضی کے کندھوں پر, وہ آپ دیکھیں گے اپنی ایمانداری سے محنت کر کے پوری کرے گا. اور میں لانگ ٹرم بات نہیں کر رہا ہوں جو یہ کرتے ہیں آج کل لوگ کہ 2 سال بعد یہ اور 5 سال بعد یہ ہوگا, اور پھر اگلے 10 ایئر میں آگے جو لوگ کہتے ہیں نا آپ کو بہتری دکھائیں گے, ابھی نہیں کر سکتے. تو آئی ایم اشورنگ یو آپ کو 30 days کے اندر ڈفرنس ملے گا. پانی کے ایشو سالو ہوں گے, صاف صفائی آپ دیکھیں گے پہلے سے بہتر ہوگی, لوگوں کے ایشوز کو بہتر ٹیکٹفلی ڈیل کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے یہ ایم کیو ایم پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ایسا بندہ جو اتنا اچھا کام کر سکتا ہے اس کو آگے نہ کیا جائے. ایم کیو ایم کے جو ایشوز ہیں جو ان کی خیال میں تو مطلب کم از کم صوبہ بنے بغیر ایڈریس نہیں ہو سکتے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایم کیو ایم ایڈجسٹ اب نہیں ہو سکتی کیونکہ ایم کیو ایم بیسکلی ایک سیاسی جماعت کا بھی رہی نہیں ہے. یہ ہنڈے تھے, بدماشی کرتے تھے, چائنا کٹنگ یہ کرتے تھے, ایکسٹورشن یہ کرتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 100 لوگوں کو بھتہ نہ ملنے پر فیکٹری میں جلا دیا, لوگوں کا مرڈر کر دیا, بڑے بڑے انڈسٹریز کا ایک خوف پیدا ہو گیا, جس کے بعد ان کے کہنے پہ ہر کوئی ووٹ بھی دیتا تھا, ان کے کہنے پہ پیسے بھی دیتے تھے. اب یہ ہو گئے لاوارث کیونکہ عوام نے جو ان کا خوف تھا
جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا. پیپلز پارٹی نے جو ایکشن لیا پہلے, ان کے جتنے بھی تھے, ان کے ٹاپ کے سارے گنڈے بدماش, ان سب کو ہم نے ایکشن لیا لیگل ان کے خلاف. الطاف حسین کو ہم نے اپنے فوجیوں کے ساتھ, اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو بھی فیس کیا, ٹیکل کیا, ملک بدر کر دیا. ملک بدر تو پہلی تھا, پر اس کا کنٹرول جو کرمنل نیٹ ورک تھا ہم نے ختم کر دیا. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ان کو وہ کنٹرول ملے, وہ کنٹرول واپس نہیں آ سکتا. وہ دوز ڈیز آر لانگ گون بائی. باقی جو ہے سو ووٹ ان کو ملنا نہیں ہے. تو یہ اسی قسم کی پی ٹی آئی بھی باتیں کرتی ہے, گورنر راج کی, یہ بھی باتیں کرتے ہیں الگ صوبے کی. تو یہ کچھ بھی کر لیں, آپ اگلی الیکشن میں پھر دیکھیں گے جو سیٹیں کچھ ان کی تھوڑی بچی ہیں وہ بھی آدھی ہو جائیں گی. یہ گورنر راج کی جو بات ہوتی ہے, مطلب اس میں کوئی پذیرائی آپ کے خیال میں ہے سندھ میں عوامی سطح پہ, یا مطلب پولیٹیکل بنیاد کے اوپر؟ سر بلی کے خواب میں چھچڑے, تو بلی تو دیکھے بھی چھچڑے گوشت تو وہ امیجن ہی نہیں کرتی ہے. تو یہ گورنر راج والے زمانے چلے گئے. 18th امینڈمنٹ کا زمانہ ہے سر. 18th امینڈمنٹ کے زمانے میں یہ ان کی خواب اور خواہشات ضرور ہو سکتی ہے, پر یہ حقیقت میں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتائیے تھوڑا سا ذرا ہٹ کے, مطلب اس کو آ جائیں, کورونا کی صورتحال کے اوپر بھی بات کر لیں کہ آپ کا لاک ڈاؤن سنا ہے اب 9 اگست کو ختم ہو رہا ہے, وہاں صورتحال بہتر ہو گئی ہے, مطلب اس حوالے سے؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ لوگ تھوڑا احتیاط کریں. ایک مشکل کام ہے لاک ڈاؤن میں سروائیو کرنا, خاص کر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سب کے لیے. تو انہوں نے الحمدللہ لوگوں نے بردباری سے, ہمت سے کام کیا. ہمارے جو تاجر برادری انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا, پر پھر بھی ہم سے کوآپریٹ کیا, جس کی وجہ سے فگرز نیچے آتے گئے. اور ہمارا بھی یہی شوق تھا پہلے دن سے کہ اگر فگرز نیچے آ گئے تو ہم پارشل لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے, اور منڈے سے انشاءاللہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوں گی. تو بیکاز آف دا کوآپریشن آف دا پیپل آف کراچی, مائی کراچی آئٹس, تو وی ول بی انشاءاللہ اوپننگ اپ آن منڈے. اس میں اسکول کالج کی بھی آپ شروع کر رہے ہیں 9 اگست سے, یا اس میں ابھی مطلب تھوڑا سا ٹائم لگے گا؟ نہیں, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ہم بچوں کے اوپر رسک نہیں لینا چاہتے تھے جلدی, تھوڑا اور ویٹ کریں گے کہ ذرا بہتر ہو جائے سچویشن, ایس او پیز کا زیادہ ذمہ داری محسوس کریں یہاں کے لوگ, اس کے بعد پھر وہاں پر بھی ہم جائیں گے. ابھی آج کے اگر فگرز دیکھے جائیں, میرے خیال میں 20-21% پہ آ گیا ہوا ہے 30% سے. پچھلے 24 گھنٹے کا جو ہے ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ وہ آج 17-18 تک جانا چاہیے, جس فیز سے نیچے آ رہا ہے اور جس طرح ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو آئی تھنک کہ آج آپ کا فگر 8 بجے رات کو میں ملتی ہے یہ ڈیلی کی اپڈیٹ, اس میں اور زیادہ نیچے جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ اپنے محکمے کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے, جنگلات کا آپ کا محکمہ ہے, اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب شجر کاری کا موسم ہے, کتنے زیادہ آپ کر رہے ہیں؟ ادھر تو وہ کہتے ہیں بلین ٹری سونامی ہم نے کر دیا, بہت زیادہ پلانٹ لگائے, بہت زیادہ درخت لگائے, جس کی بنیاد کے اوپر فارسٹ کور بڑھ جائے گا. سندھ میں جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے, تمر کے جنگلات کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, جہاں پہ ڈیلٹا ہے ساتھ ساتھ اس کے, تو اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, ہمارا ایک دن پہلے ہی نوٹیفیکیشن نکلا ہے. فرائیڈے کو میں بریفنگ لینا چاہتا تھا, پر کیونکہ اس دن اسمبلی کا اجلاس ہو گیا اور اپنا چیف منسٹر صاحب نے بھی کیبنٹ ممبرز کی چائے رکھ دی, جمعے کا دن تھا, تو میں بریفنگ نہیں لے سکا. پر آپ ایک چیز پہ اگر غور کریں تو آج تک جو باتیں کی ہیں نا عمران خان نے, وہ باتیں ہی رہی ہیں, ان پہ یو ٹرن آ گئے ہیں, اور آدھی باتوں پہ ریفیوز کر دیا کہ میں نے کہا تھا پر میں کہہ نہیں سکتا. تو یہ آپ اگر تھوڑا غور کر کے اور انفارمیشن لیں, میں آپ کو پرووائڈ کروں گا کہ جتنی ان لوگوں نے کرپشن کیا ہے اس ٹی پلانٹیشن میں, خصوصاً کے پی کے میں نا, تو آپ دیکھ کے حیران و پریشان ہو جائیں گے. پر ہم جو بات کرتے ہیں پوری کرتے ہیں. آپ کو جو ہم پلانٹیشن کریں گے وہ دکھائیں گے, اور وہ درخت گن کے دکھائیں گے انشاءاللہ. کراچی ول بی مچ گرینر along with حیدرآباد, سکر, all the cities as well as ہمارے جو فارسٹ کی لینڈز ہیں جن پہ قبضے ہیں, جاگیرداروں نے, سرداروں نے, نوابوں نے کب سے یہاں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. تو میں ابھی ان کو بتا دوں کہ وہ قبضے خالی کر دیں. اگر ہم وہاں پر گئے اور ہم نے زبردستی خالی کرائے تو اس میں نقصان ہوگا. میں نیچر کے اوپر کمپرومائز نہ کبھی کیا, نہ کبھی کروں گا انشاءاللہ. کراچی میں بھی میں چونکہ رہتا رہا ہوں کسی زمانے میں, وہاں پہ 2001 سے لے کے 2004-05 تک میں وہاں پہ رہا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جتنا ایریا تھا مائی کولاچی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ تمر کے جنگلات تھے بہت زیادہ, وہ سب صاف ہو کے وہاں پہ مٹی بھر کے, اور اس کو بڑے بڑے پلازا بن گئے, وہاں پہ ایون پارکس میں بھی تبدیل کیا گیا. تو اس کو بھی اس کو بہتر کریں گے, وہاں پہ لگائیں گے, وہاں پہ کیا ہوگا؟
میری جو ہے ایک اوپن ڈور پالیسی ہے اور مجھے یہ فارسٹ کا اہم محکمہ اسی لیے دیا ہوا ہے میری لیڈرشپ کی وجہ سے تاکہ یہ سارے مسئلے حل ہوں. اینڈ آئی ول شو دیم اے ڈفرنس انشاءاللہ ویری سون. میرے پاس آفس از اوپن فار ایڈوائز اور آپ کے ساتھ بھی آپ پرانے کراچی آئے تھے, آپ کے ساتھ مل کے آپ کی ایڈوائز پہ چلیں گے, آپ سے صلاح مشورے کریں گے انشاءاللہ, اور اس شہر کو, اس صوبے کو ایک چینج اور ایک کوئک ڈفرنس دکھائیں گے. تھینک یو ویری مچ تیمور صاحب. ہم نے بات کی یہاں پہ سندھ کے حوالے سے, اور تیمور کا تو کم از کم یہی کہنا ہے کہ سندھ میں اگر ضرورت ہے صوبے کی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو ڈویژنز بنا دیے جائیں. جیسے انہوں نے کہا کراچی میں بہت سے ڈویژنز کا اضافہ کیا گیا ہے, سندھ میں ڈویژنز کا اضافہ کیا گیا ہے. کراچی ایک ایسا مسئلہ ہے, سندھ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو الگ صوبہ بنا کے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ ایک بڑے جھگڑے کی بنیاد بن جائے گا. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ سندھ میں سندھ کے قوم پرست پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے کہ سندھ کے حصے بکھرے کیے جائیں, سندھ کو الگ صوبے میں کراچی کو بنا کے اس میں تقسیم کیا جائے. ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ جنگلات کا پھیلاؤ کتنا ہے, کتنے ذرا پلانٹیشن ہونے جا رہی ہے, کس طرح سے کراچی کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی. ابھی اجازت دیجیے, کل کے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و ناصر.